अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सब लोगों से बहुत मायूस हूँ। 1000 लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ 20 30 40 लोग ही उसको लाइक करते हैं। अगर आप लोग एक फिंगर मूव करके लाइक का बटन नहीं दबा सकते तो फिर मैं भी वीडियोस बनाना छोड़ दूँगी। आप लोग की लाइक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर वीडियोस बनाने का क्या फ़ायदा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दिल करे तो रिव्यूज़ दीजिएगा, वरना मेरा भी दिल करेगा तो वीडियो बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर, एपिसोड नंबर है 12। बाहर निकलने के चंद मिनट बाद ही उसे बर्फ सी ठंडक अपनी हड्डियों में घुसती महसूस हो रही थी। कुछ उसके कपड़े भी गीले थे। अंधेरे में चलते स्ट्रीट लाइट पोल के नीचे लकड़ी का बेंच था। वहां बैठकर उसने अपनी हथेलियों को रगड़ते इधर उधर देखा। रोड पर खामोशी थी। इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स का भी खतरा था। उसने जल्दी से अपने लगेज की जिप ओपन की ताकि जैकेट देख सके। सारे कपड़े बेतरतीब थे। उसके ढूंढने में उजलत थी। जैकेट की तलाश में बाकी कपड़े भी बाहर निकल गए थे। ब्लैक जैकेट मिलते ही उसने बाकी कपड़े अंदर ठूसे, उसकी जिप बंद की। जैकेट पहनकर वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता। वो अभी भी नहीं समझ पाया था। इस 5 मिनट के तनाव ने उसके दांतों तक को भारी कर दिया था। वो चल रहा था मगर बेसिम्त, और बेसिम्त की कोई मंजिल नहीं होती। वो इधर उधर देखता मोहतात अंदाज में चल रहा था कि कोई उसे लूट कर नुकसान न पहुंचा दे। हैरत की बात थी, जो महज मजे के लिए मौत को भी देखने के लिए तैयार था, आज वो एहतियात बरत रहा था। वो किसी पुरानी स्ट्रीट में चला गया था। दो दो मंजिला कदरे पुरानी बिल्डिंग्स थीं। अंधेरे से ढकी वो उस सीढ़ी पर बैठ गया था। उसने दाएं बाएं देखकर गर्दन मोड़कर ऊपर जाती सीढ़ियों को देखा। आखिरी सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थी। ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही? उसने झंझलाकर अपनी बंद मुट्ठियों में फूंक मारी। सर्दी को दूर करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं था। सुकड़ते हुए उसने जंगले से सर टिका दिया था। उसको ग्रैनी फिल्स भी याद आई थी और नीमल भी। उसकी भवें सुकड़ी थी। तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वो उसकी बुराइयों में गलता कब सोया उसे पता ही नहीं चला। ये उसकी शहाना जिंदगी की पहली तकलीफ रात थी। आवाजें थीं कि बढ़ती चली जा रही थी। चेहरे पर रोशनी पड़ने से उसके पपोटे हिले थे। सुबह की रोशनी में उसकी आंखें चुंधिया रही थी। आंखों पर हाथ रखते बमुश्किल उनको खोलते, चुंधियाई आंखों को रगड़ते उसने चमक को देखा। मंजर वाज़ेह होने पर वो सीधा होते हुए मुंह पर हाथ फेरते उसने सब तरफ नजर घुमाई। हिलने में हल्की सी तकलीफ हो रही थी। उसका जिस्म अकड़ा पड़ा था। दो लोग सीढ़ियां उतरते उस पर सरसरी निगाह डालकर आगे निकल गए थे। सब मसरूफ थे। बस वही वेला था, और कंगला भी। यौशा ने अपनी टांगों पर मसाज करते पहले दाएं और फिर बाएं टांग को सीधा किया। सीढ़ियों से उतरने वाला तीसरा शख्स गहरी नजर से उसका जायजा लेता आगे हुआ, फिर रुक कर पीछे मुड़कर देखा। यौशे उसे ही देख रहा था। तभी वो उसके करीब आया था। उसकी नज़र उसके सामान पर अटकी थी। लगता है मुसाफिर है, और लग भी फरंगी रहा है। वो बात करने से डर रहा था। हमको इंग्लिश आता नहीं है और इसे उर्दू नहीं आता होगा। तुम्हें रिहाइश चाहिए? वो उसके सामान पर नजर डालता इशारे से बोला। यौशा ने हाँ में गर्दन हिलाई। ओके, कितना दे सकता है? उसने 2 उंगलियों के इशारे से पूछा। तुम ओनर हो? यौशा ने पूछा। नहीं, पर मैं तुम्हारा फिक्स करवा सकता हूँ। 120। यौशा ने अपनी रेंज बताई। तुम मजाक तो नहीं कर रहा? वो बंदा हंसा था। नहीं, यौशा ने संजीदगी से कहा। अच्छा, मैं पता करके आता है कि मैडम कितने पर मानता है। उसको अपनी कमीशन की फिक्र थी। थोड़ी देर बाद ही वो दौड़कर आ गया था। मैडम कहता है 160 से कम नहीं लेना। अच्छा। यौशा सांस भरता उठा और उसी सीढ़ियों के दाएं तरफ बने दरवाजे के अंदर जाने लगा। यार, क्या कर रहा है? अंदर क्यों जा रहा है? वो बंदा भूल कर जरा घबराकर उर्दू में बोला। बात करने, यौशा ने जवाब दिया। कादिर को हौसला हुआ, मुकाबिल को उर्दू आता था। यार, बात तो हो गया है। तुम पैसा दो, नहीं हिसाब पड़ता तो जाओ। वो उसकी बात अनसुनी करता अंदर चला गया और फिर अपनी मतलूबा रकम से भी नीचे वो मनवा कर बाहर निकला। तुम होशियार है। मैं कादिर। अब कुछ पैसे मुझे दो, हमने तुम्हारा रिहाइश करवाया है। मैंने अपना काम खुद किया है। कहते ही वो सीढ़ियां अबूर कर गया। कादिर मुंह टेढ़ा किए उसके पीछे हुआ।
وہ فرنگی نہیں تھا، قادر جان گیا تھا۔ 13 سیڑھیاں عبور کرتے ہی پایا لکڑی کا دروازہ کھولا تو اس کا منہ بھی کھل گیا۔ 12x8 کا کمرہ، زمین پر 7 بستر لگے تھے، اب 8واں اس کا ہوگا۔ نظروں کے سامنے ہی چوکھٹ تھی جہاں کچن چھلک رہا تھا۔ اندر گھستے ہی بائیں سائڈ پر بے ترتیب جوتے پڑے تھے جن کی مہربانی سے براؤن کارپٹ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ خود بخود نیچے کی طرف کھنچ گئے تھے۔ وہ 2 لوگ بستر میں ہی اجڑے بال لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ صبح کا باسی پن ان کے چہروں سے آیا تھا پر وہ کچھ بولے نہیں تھے۔ ہلکے باہر نکلے پیٹ کے ساتھ سامنے سے درمیانے قد لیے کچن سے ایک نمونہ برآمد ہوا تھا۔ یہ سب کا استاد بشیر بھائی، اور بھائی یہ نیا کاجو۔ یوشے نے یکدم ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کا اس طرح کا تعارف اسے پسند نہیں آیا تھا۔ فرنگی لگتا ہے نا، میں بھی یہی سمجھا تھا پر اس کو پوڑی پر بیٹھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا فرنگی نہیں ہے، ہماری طرح ہی پھنڈر ہے، بس بوتھا اچھا ہے۔ اس کا کرایا تعارف یوشے کو آدھا ہی سمجھ آیا تھا۔ اس نے ایسی زبان کہاں سنی تھی۔ بشیر بھائی نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ ہیلو، وہ اس کے جواب پر حیران ہوئے تھے۔ اس نے کبھی سلام کیا ہی نہیں تھا، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تبھی دیوار سے ٹیک لگائی بڑی سی گٹھری نے اپنے موٹے کالے دستے کو اپنے چہرے سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ یوشے کی آنکھیں معمولی سے زیادہ کھلی تھیں۔ وہ اس ایک پل میں خود کو بھی بھول گیا تھا۔ اتنا حسین چہرہ، وہ بھی ایک مرد کا۔ یوشے جیسا خوبرو شخص بھی اسے دیکھ کر سحرزدہ ہو گیا تھا۔ قادر نے اس کی محویت کو نوٹ کر لیا تھا۔ یہ ہمارا انارکلی ہے۔ واٹ؟ یوشے بھویں سکیڑے بولا تو وہ انارکلی کے اے سے بھی واقف نہیں تھا۔ انارکلی مطلب چھوڑو، یہ تم کو خوبصورت لگا ہے نا؟ بس ہمارا جب میٹر گھومتا ہے ہم کو اپنا بیوی یاد آتا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اس چلغوزی کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، کاش کہ یہ ہمارا بیوی ہوتا۔ لا حول ولا قوت، بستر میں بیٹھے دونوں مردوں نے اکٹھے پڑھا۔ یوشے کا دیکھنے کا انداز بھی کچھ ناگواری والا ہی تھا۔ دور فٹے منہ، لاہور پڑھنے والی کیا بات ہے؟ تم گندی سوچ ہی رکھے گا۔ بتاؤ بشیر بھائی ان کو کہ اتنا پیارا ہے، کاش تم سب کا بھابھی بھی اتنا ہی پیارا ہوتا، بس یہ بات ہے۔ وہ کہہ کر سب کو دیکھنے لگا اور سب کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر شرمندہ سا ہو گیا، اور جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی تھی وہ تو جیسے لاتعلق تھا۔ تم بیٹھو، کچھ لوگے؟ بشیر بھائی نے پوچھا تو اس نے نہ میں سر ہلا دیا۔ اسے ابھی بھوک نہیں تھی، حالانکہ وہ کافی ٹائم سے بھوکا تھا۔ وہ بیٹھنے کے لیے مناسب صاف جگہ کی تلاش میں نظر گھمانے لگا۔ بستروں کو دیکھ کر اس کی طبیعت بھاری ہو رہی تھی۔ وہ خوشبو میں بسا رہتا تھا پر ظاہری۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ، بشیر بھائی نے اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ لگیج رکھنے کے بعد بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کے بائیں طرف وہی پیارا لڑکا تھا۔ یوشے نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بے تاثر سا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اب اسے کیا ٹینشن ہے؟ یوشے اس کا چہرہ دیکھ کر یہی سوچنے لگا۔ یہ بھی حیرت ہی تھی کہ وہ کئی گھنٹوں سے اپنے علاوہ سب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سو کر اٹھنے والوں میں سے ایک اٹھ کر اسی کمرے کے بائیں کونے میں بنے لکڑی کے دروازے کو کھول کر اندر چلا گیا۔ واش روم بھی ادھر ہی ہے۔ حیرت کا جھٹکا بہت ہی آرام سے اسے لگا تھا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ قادر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ لمحے بعد یوشے نے وہی دیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے دائیں طرف دیکھا۔ 4 خانوں والی کھلے منہ کی کیبنٹ ٹھکی ہوئی تھی۔ اوپر کے خانے میں اس کو موٹی سی کتاب اور میٹ رکھا تھا۔ اسے نچلے 2 خانوں میں نہایت کم تعداد میں کپڑے رکھے تھے۔ آخری خانے میں ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں۔ اتنے کم کپڑے، باقی کا سامان کہاں رکھتے ہوں گے؟ تبھی بشیر بھائی نے اس کے آگے ٹرے رکھی تھی جس میں 1 کپ چائے اور ایک پلیٹ میں 5 بسکٹ تھے۔ اسے چائے کا پتہ تھا لیکن کبھی پی نہیں تھی۔ قادر کی بخل طبیعت کو بشیر بھائی کی یہ مہربانی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یوشے نے کھانے کے پیسے کب ادا کیے تھے؟ یہ 5 بسکٹ اور چائے یہاں رہنے والوں کی کمائی کے تھے۔ اس نے خاموشی سے کپ اٹھا لیا تھا۔ پہلا ہلکا سپ لیتے اسے اس کا ٹیسٹ اتنا برا بھی نہیں لگا تھا۔ دوسرا گھونٹ پڑتے اس کی نظر قادر پر پڑی۔ یوشے کو اس کا چہرہ ستا ہوا لگا تھا، پر کیوں؟ وہ سوچ کر کیا کرتا؟ 2 گھونٹ پی کر یوشے نے اپنے لگیج کو دیکھا۔ ارادے کے باوجود بھی وہ اس میں بھرے کپڑوں کو طے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟
बशीर भाई ने किचन की चौखट के पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए पूछा। यौशे इब्राहिम। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में यही नाम था। कादिर चौंका। ओए, तुम क्रिश्चियन है? यौशे की भवें सुकड़ी। कादिर, बशीर भाई ने आंखों से तंबी की तो वो चुप हो गया। बशीर भाई ने उससे आगे कुछ और नहीं पूछा था। वो उन्हें अच्छे घर का बेरोजगार नौजवान लगा था। वो सिर्फ 3 घूंट पीकर चाय बजाता उठ गया। कप में बची चाय देखकर कादिर की आंखें फटी। तुमने ये चाय क्यों बचाया? तुमको पता है ये चाय का कप कितने का है? हम सब की मेहनत शामिल है इसमें। तुमको रिस्क की ज़रा कदर नहीं है। वो खुद शजरे ममनुआ के साए तले बुखल नामी फल खाए बड़े धड़ल्ले से उसको इस्लाम का वाज सुना रहा था, जो यौशे को नागवार गुजर रहा था। वो तो अपने बाप की बात बर्दाश्त न करते हुए घर छोड़ कर आ गया था। कजा के ऐसा शख्स उसको बातें सुना रहा था जिसकी हैसियत यौशे की नज़र में ज़र्रे बराबर भी नहीं थी। यौशे ने बशीर भाई को ऐसी नज़रों से देखा जैसे कहना चाह रहा हो कि मैंने आपसे चाय का नहीं कहा था। अभी बशीर भाई बीच में बोलते कि यौशे ने झुककर कप उठाया और फिर मेन दरवाजे की दाएं दीवार पर दे मारा। कमरे में मौजूद तीनों वजूद साकित से हो गए थे। वॉशरूम से बरामद होने वाला शख्स भी जम गया था। यौशे अपने कदमों को हरकत देता जूतों के पास आया, तभी कादिर संभला। ओए चेला, एक ही कीता है तू? ओए तेनू अकल नहीं? उस लोगी दा वड्डा बदमाश न बन, दसा तेनू। कादिर खान फौरन ही पठान से पंजाबी बन गया था, जिसमें मुकाबले को तड़ी लगाने का मजा ही कुछ और है। कादिर नरम दिल बशीर भाई फिर कूद पड़े। बशीर भाई देखो, एक ही हरकत की थी है फरंगी ने। कादिर का बशीर भाई की तरफ रुख था। मुकाबिल अब जूते पहनकर बाहर निकल रहा था। कादिर अपना मसला पेश करता दूसरी तरफ मुतवज्जा हुआ, तब तक वो दरवाज़ा पार कर चुका था। ओए नस गया वडाया मामा। वो जल कर रह गया। सब रुख मोड़कर अपने कामों में लग गए। कादिर बुरा भला कहता अपने बिस्तर की तरफ हो लिया। इधर कादिर की आदत से सब वाकिफ थे। वो ऐसे खास मौक़ों पर मुस्लिम हो जाया करता था। यौशे भीड़ में सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। वो पॉकेट में अंगूठे फंसाए सबकी अजलत को महसूस कर रहा था। एकदम वो अपने आप को दुनिया का बेकार तरीन इंसान महसूस कर रहा था। ठीक है, नाकामी मेरी ज़िंदगी का कभी हिस्सा नहीं रही। अब मेरी लाइफ में ऐसा हो गया है तो मैं डिप्रेस्ड क्यों हो रहा हूँ? मुझे कभी किसी की इतनी ज़रूरत नहीं रही, तो शायद फ़िलहाल उन्हें मेरी ज़रूरत ना हो, तो इसमें बड़ी बात क्या है? वो चलता चलता खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन किसी को यौशे की ज़रूरत ना रहे। उफ! खुद को तसल्ली देने के लम्हे में बाद फिर से वही सोच उसे परेशान कर गई थी। उस दिन उसका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। फिलवक्त वो दिल बर्दाश्ता हो रहा था। वो रात के तकरीबन 12:30 बजे सिर्फ 2 हॉट डॉग्स खाकर आया था। किसी भी अच्छी जगह खाना खाने के लिए उसके पास अच्छे पैसे नहीं थे। तकरीबन 1 बजे का वक्त होने वाला था। पिछली रात की तरह आज भी सीढ़ियाँ अंधेरे में डूबी हुई थीं। शायद उन सबको जल्दी सो जाने की बीमारी है। सीढ़ियाँ चढ़कर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बदबू के भपके ने उसकी तबीयत को मुकद्दर कर दिया था। लम्हे के लिए वो वहीं खड़ा रह गया था। वो बचपन से तन्हाई पसंद, अकेले रहने का आदी था, और अब ओह, खौफ से उसके जबड़े जुड़े। अंदर का गलीज माहौल उसके कदमों को बाहर की तरफ धकेल रहा था, पर अंदर जाना भी ज़रूरी था। मध्यम रोशनी में उसने नज़रें गाड़ कर देखा। सब सोए पड़े थे, बाकायदा खर्राटे लेते हुए। उसने जूते साइड में उतार कर आगे होते गर्दन घुमाई। बाईं दीवार के कॉर्नर में खाली बिस्तर लगा था। ये मेहरबानी किसने की थी उसने सोचा ना, ज़रूरी नहीं समझा। वो जैकेट समेत ही ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गया, पर नींद गायब थी। लम्हे बाद ही कंबल से आने वाली बू ने उसके हवास को बोझल कर दिया था। तुम्हारे आसाब सख्त हैं यौशे, उसकी मॉम की आवाज़ उसके कानों में आई थी। नहीं, मुझे कोई बू नहीं आ रही, नहीं खर्राटे की आवाज़ भी नहीं, और इस कंबल में तो बू है ही नहीं, और मैं यहाँ तना हूँ। यस यस, और मेरा बेहतरीन दिमाग इसे कबूल कर रहा है। वो रिलैक्सेशन थ्योरी इस्तेमाल कर रहा था। उसने आंखें बंद किए, सांस को थामे रखा। 2, 4, 8, 10। बस वो उठकर मुश्किल से उन सबको फलांगता, अपने जूते उठाकर दरवाज़ा खोलते ही तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करता नीचे आया था। उसने लंबी लंबी सांसें खींचकर ताज़ा हवा को अपने फेफड़ों में उतारा। ये उसकी ज़िंदगी की बदतरीन सूरत हाल थी। वो वहीं रेलिंग का सहारा लिए ठंडी ज़मीन पर बैठ गया था। 5 मिनट हो गए थे उसे यहाँ बैठे।
اسے بہتر لگ رہا تھا لیکن ٹھنڈ بھی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ناممکن، وہ اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے جوتے پہنے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس اندھیرے میں چل رہا تھا، بس اسٹریٹ لائٹ یا سائن بورڈ سے چھلکتی لائٹس اس کالی سڑک پر پڑتی ڈیزائن سا بنا رہی تھیں۔ سڑک کے اختتامی کنارے پر دو بوڑھے ڈرم میں آگ جلائے بیٹھے تھے۔ لال چنگاریاں اڑتے اڑتے ختم ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بوڑھے کو وہ جانتا تھا، سڑکیں ہی اس کا گھر تھیں۔ آہ، گھر! پل میں اس کی نظروں سے اس کا سہولیات سے بھرا گھر گھوم گیا۔ وہ اسی سوچ میں بائیں طرف مڑ گیا۔ یہ ریڈ لائٹ ایریا تھا۔ اوسلوکی میں ایسے ریڈ لائٹ اسٹریٹس موجود تھیں جہاں زندگی رات کو بھی جاگتی تھی۔ ہر 8-10 قدم کے بعد ہاٹ ڈریسز پہنے لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہی اشارے، وہی تیور تھے۔ وہ بنا تاثر دیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑا آگے آ کر خاموشی تھی۔ ایک آدھ مرد ہی نظر آ رہا تھا جب سامنے سے BMW درمیانی رفتار سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا الرٹ ہوا تھا۔ اوسلوکی میں کرائم ریٹ زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کرائم ہوتے ہی نہیں۔ کہیں اس گاڑی میں زیادہ لڑکے نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس کے جسم کا ہر عضو تن سا گیا تھا۔ گاڑی اس سے 2 قدم پیچھے رک گئی تھی۔ اس نے تیرچھی نظر کرتے اپنے قدموں کو تیز کیا ہی تھا کہ ایک شخص گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ یوشی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ ایک باوردی ڈرائیور تھا۔ ڈرائیور نے قریب ہو کر سرگوشی کی تھی۔ یوشی کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ پل میں اس کا چہرہ غصے سے تن گیا تھا۔ وہ قہر آلود نظر اس پر ڈالتا مڑنے ہی والا تھا کہ وہ بول پڑا، $50۔ یوشی نے وہیں گھوم کر اس کا گریبان پکڑا۔ دفع ہو جاؤ، کہتے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا تو بیچارہ وہ حواس باختہ سا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ لمحے بعد ہی وہی گاڑی تیزی سے بیک ہوتی اس سے 2 قدم آگے رک گئی تھی۔ وہ قدم بڑھاتا کہ پچھلا دروازہ کھلنے سے اس کا راستہ رک گیا۔ ہائی ہیل میں بلیک ٹائٹ جینز پہنے ٹانگ برآمد ہوئی تھی۔ پھر وہ خود نکل کر اس کے سامنے تھی۔ وہ 30 سال کی خوبرو عورت اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم جانتے نہیں کہ تم کتنے حسین ہو؟ یا پھر اپنے دام بڑھانا چاہتے ہو؟ کیسے ذلت بھرے الفاظ تھے۔ اندیکھا کوڑا اس کی روح پر لگا تھا۔ وہ بلبلا بھی نہ پایا تھا۔ وہ پل میں اپنے آپ کو ذلت کے گڑھے میں گرتا محسوس کر رہا تھا کہ سامنے اس کا خریدار تھا اور وہ بکنے والا، ایک جسم فروش۔ کیا ذلت کی کوئی انتہا رہ گئی تھی؟ عورت کو اس کا غصہ اور سنجیدگی پسند آ رہی تھی۔ $150۔ عورت نے پل میں رقم بڑھائی تھی۔ یوشی کا دل چاہا اس کا ٹینٹوا دبا دے، پر وہ ناک سے پھنکارتا مڑ کر گاڑی کی دوسری سائڈ سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ آدھی گاڑی کو ہی پار کر سکا تھا کہ پھر سے آواز آئی، $200۔ یہ بہت زیادہ تھے۔ نو! اس نے گاڑی کی چھت پر زور سے ہاتھ مارتا دھاڑا کہ یکدم ہی وہ عورت اور ڈرائیور سہم سے گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ تم خوبصورت ہو پر بے وقوف ہو۔ صرف چند گھنٹوں میں اتنے پیسے کمانے کا موقع چھوڑ دیا۔ یوشی کے اندر سے گرم شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کوئی لفظ سامنے آئے تھے، اور وہ جسے چاہے ذلت دے اور جسے چاہے عزت۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ اس کے دماغ کی رگیں ان الفاظ سے ہی باہر نکل رہی تھی۔ 3 دن پہلے والی بے سکونی اس کے اندر پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ الفاظ چیونگم کی طرح اس کے دل و دماغ سے چپک کر رہ گئے تھے۔ اسے سکون چاہیے تھا اور سکون مدہوشی میں تھا۔ اسے شراب کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ چلتا کھڑتا بڑھ رہا تھا کہ فٹ پاتھ پر ہی فقیر اپنی چھوٹی سی ریڑھی سنبھالے بیٹھا تھا۔ وہ اس سے آدھے فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اسے خود نہیں پتا تھا۔ لمحے بعد ہی کوئی لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وائن کی بوتل تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر رک گیا تھا اور پھر اچانک ہی وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے ربطگی سے اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں بتا رہا تھا، ساتھ ساتھ گالیاں بھی جاری تھیں۔ وہ شاید سامعین چاہتا تھا، لیکن اس بیچارے کے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کی نظر اس کی آدھی بوتل پر تھی۔ وہ شخص بوتل اپنے آگے رکھے کچھ کہتے ہچکولے لے رہا تھا اور پھر نشے کی زیادتی کی وجہ سے دھڑام سے پیچھے گر گیا تھا۔ اس سے بے پرواہ بیک وقت وہ دونوں بوتل پر چھپتے تھے، لیکن بوتل یوشی کے ہاتھ لگی تھی۔ یوشی نے بوتل کو اپنے منہ کے قریب کیا تھا۔ پل میں ناگواری اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ وہ کسی کا جھوٹا کیسے پی سکتا تھا، وہ بھی چند گھونٹوں کی خاطر۔
اسے اس وقت کی ضرورت تھی، پر اٹھتے ہوئے اس نے وہ بوتل اس فقیر کی طرف بڑھائی۔ اس نے جھٹکے سے وہ بوتل کو دبوچا تھا۔ لمحہ پہلے اس نے بھی تو بوتل کو ایسے ہی دبوچا تھا۔ تو کیا فرق ہے اس میں اور مجھ میں؟ اور وہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جسے چاہے فقیری، لفظ پھر گونجے تھے۔ اسے کیا یاد آیا تھا؟ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ اس کے گھر میں ہر مہنگی شراب کی رینچ تھی، اور آج وہ کسی کے گندے منہ کی جھوٹی بچی شراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وائن کی اتنی چاہ کے باوجود اس کا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ پینے کی چاہ پل میں ختم ہوئی تھی۔ یہ دو لائنیں اس کی زندگی کا احاطہ کر رہی تھیں، اسے اس کی حقیقی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ہوگا، کیا ایسے طے تھا؟ پر کب؟ کہاں؟ پر نیمل یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کیسے اس لمحے کے بارے میں جانتی تھی؟ نہایت ذہین لوگ ہمیشہ آسان کو چھوڑ کر مشکل کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ صبح کے 8 بجے وہ سرائے واپس آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ انارکلی نے نظر اٹھا کر دیکھا اور بنا رد عمل کے پھر سے ناشتہ کرنے لگا۔ طے شدہ بستر بتا رہے تھے کہ سب جا چکے ہیں۔ اس نے سائیڈ میں جوتے اتارے۔ قادر کے جوتے پڑے ہوئے تھے، مطلب کمینہ آس پاس ہی موجود ہے۔ اس نے بشیر بھائی کے بستر پر بیٹھتے سوچا۔ چل چل کر اسے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ واک کے علاوہ وہ پہلی دفعہ اتنا چل رہا تھا اور جاگ رہا تھا۔ بشیر بھائی ہمیشہ کی طرح کچن سے برآمد ہوئے تھے۔ یوشے کی شکل دیکھتے ہی وہ سب سمجھ گئے تھے۔ ایسی اتری شکلیں وہ بہت دیکھ چکے تھے، پر انہوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ نرم دل انسان یہ کہہ کر کچن میں غائب ہو گیا۔ یوشے نے کچن کی طرف دیکھا۔ ان کا اس طرح خاموش ہو کر کچن میں چلے جانا، یوشے ان کے رویے سے تھوڑا اداس ہوا تھا۔ یکدم اس کی خواہش جاگی تھی کہ وہ اس سے کچھ پوچھتے، پھر وہ اپنی پریشانی بتاتا اور کچھ تسلی جیسے الفاظ ان سے سنتا۔ تو یوشے صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس وقت تمہیں ہمدردی کی ضرورت ہے جو تمہارا رونا سن سکے؟ کیا اتنے ہی کمزور ہو تم؟ اس کے ذہن نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ نہیں، میں کمزور نہیں۔ اپنی سوچ کو دپٹتے اس نے نظر اٹھائی۔ یہ قادر تھا۔ یوشے نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ قادر نے ناک چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ دہل کر پیچھے ہوا تھا۔ چھوٹا واش روم، واش بیسن اور فلیش گندے، گیلا فرش، شیونگ اور ٹوتھ برش اوندھے پڑے ہوئے اور صابن کا جھاگ، یخ۔ اسے لگا وہ ایک پل اور دیکھے گا تو اس کے پیٹ میں موجود تھوڑی خوراک باہر نکل آئے گی۔ یہ کتنا گندا ہے! وہ کمرے کے بیچ میں آ کر چیخا۔ تو صاف کر لے، قادر نے فٹ سے جواب دیا۔ یوشے نے سختی سے اسے دیکھا۔ اس کا میٹر تو ویسے ہی رات میں ملنے والی بے عزتی سے گھما ہوا تھا۔ وہ آگے ہو کر اسے کچھ سناتا کہ بشیر بھائی سب کام چھوڑ خدائی خدمت کے لیے فوراً آگے آئے۔ میں کر دیتا ہوں، کہتے ہی انہوں نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور پنڈلیوں سے اوپر شلوار کی۔ بشیر بھائی، قادر نے انہیں روکنا چاہا۔ یوشے آنکھیں پھاڑے بشیر بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے دنیا کا بہادر ترین انسان لگا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے یوشے کے اندر چھپے کسی کو عزت دینے والے زنگ آلود دروازے کو جھٹکے سے توڑا تھا۔ عزت جو وہ اپنے علاوہ کسی کی نہیں کرتا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اسی طرح بازو اور پنڈلیاں دھوئے باہر نکلے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، صفائی ان پر ختم تھی۔ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بول پڑے، جاؤ کہتے وہ کچن میں چلے گئے تو وہ بھی واش روم میں آ گیا۔ حالت پہلے سے بہتر تھی۔ اس کو شیخ سلمان کا حمام چاہیے، قادر خان اس کے جاتے ہی اونچی آواز میں بولا تو بشیر بھائی مسکرا دیے۔ وہ منہ دھونے لگا تھا، پر برش اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ برش لایا ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اس وقت برش سے زیادہ وہ اپنے بھولنے پر ماتم کرنا تھا۔ 5 باتیں یا چیزیں ہوتی معمولی ہیں، پر ان کی غیر موجودگی آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہے۔ جیسے رات کے وقت اس نے اس کی اوقات یاد کروائی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، پھر جھٹک کر اچھی طرح اسی صابن سے منہ دھو کر باہر آیا تھا جسے 10 منٹ پہلے وہ ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر وہ بشیر بھائی کے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ 3 منٹ بعد گرما گرم پراٹھا، انڈا اور چائے اس کے سامنے تھی۔ اس کی خوشبو ہی سونگھ کر یوشے کے کلیجے نے کہا، کیا ہے مت سوچ اور بس کھا لے۔ اس نے جلدی سے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ ٹیسٹ اچھا تھا۔ دوسرے نوالے پر اس کی نگاہ قادر سے ٹکرائی تھی۔ وہ عجیب جتانے والے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کی نظروں میں چپتے تاثر نے اس کا حلق سے نوالا اترنا مشکل ہو گیا تھا۔ انسان کا اتنا اونچا ناک ہو تو اس کو کھانے کا پیسہ بھی دینا چاہیے۔ دوسرا نوالا منہ میں ڈالتے یوشے کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ وہی نوالا پھینک کر کھڑے ہوتے قاضی کی طرف لپکا تھا۔ وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تو نے؟ ہاں؟ یوشے اس کے قریب آ کر دھاڑا تھا۔ اکھا نہ کٹ، تیرے پیو دی روٹی ہے۔ اسے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے، پر مفہوم اچھی طرح سمجھ آیا تھا۔ تیری تو یوشے کھینچ کر اس کا گھونسا مارنے ہی والا تھا کہ بشیر اور انارکلی دونوں نے ہی اسے پکڑ لیا۔ یوشے نہیں، قادر چپ کرو، بشیر بھائی نے اسے ہاتھ سے پیچھے کرتے کہا۔ او چھڈو بشیر بھائی، اے وڈا آیا بدماش۔ اس کی آواز بھی تیز ہوئی تھی۔ یوشے پھر سے بھپرا تھا، بس وہ بولتا ہی کم تھا، لیکن لڑائی میں وہ قادر پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ اوے آرام سے، پاکستان نہیں ہے یہ، ابھی کچھ ہو گیا تو پولیس آ جائے گی۔ قادر بات سن کر تھوڑا نرم پڑا تھا، پر یوشے نہیں۔ کتنے پیسے ہیں یہاں کھانے کے؟ اس نے غصے سے بشیر بھائی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انہوں نے مطلوبہ ڈالرز بتائے۔ وہ تن فن کرتا اپنے بیگ کے پاس آیا اور پھر اتنے پیسے نکالنے کے بعد اس کے پاس تھوڑے ہی پیسے بچے تھے۔ اس نے پیسے بشیر بھائی کا دایاں ہاتھ پکڑتے ان کی ہتھیلی میں رکھ دیے اور پھر قادر کی طرف دیکھا۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو چھوڑوں گا نہیں، وہ اسے انگلی دکھاتا وارن کرتا ہوا بولا اور آگے قدم بڑھا کر جوتے پہننے لگا۔ یوشے کھانا کھا کر جاؤ، اسے کھلا دیں، کہتا ہوا سیدھا ہوا۔ یوشے کھانا ایسے نہیں چھوڑتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، بشیر بھائی نے نرمی سے کہا، لیکن وہ غصے میں سن کب رہا تھا۔ اس نے کب کب کتنا کھانا پلیٹ میں چھوڑا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ نتنے پھلائے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے باہر نکلتے ہی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ وہ رات کو کسی کے لیے کال بوائے تھا، 2 گھونٹ وائن پر بھوکے ننگے کی طرح پڑا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی ذاتی چیزیں بھول رہا تھا اور تو اور لڑ بھی رہا تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا اس کی زندگی میں کہ کوئی ایک روٹی کے لیے مجھ سے اس طرح بات کرے، صرف ایک بریڈ کے لیے۔ کبھی میرے ماں باپ نے مجھ سے ایسے نہیں کہا۔ ہاں، انہوں نے کب مجھے ایسے کہا؟ موم کا تو ہر وقت ذہن ہمیں بس کھانے پر ہی لگا رہتا تھا، اور ڈیڈ، اس کو اپنے باپ کی دی گئی مراد یاد آئیں۔ پہلی بار وہ اس نہج پر سوچ رہا تھا۔ کئی سالوں تک وہ ان کا فراہم کردہ کھانا کھا رہا تھا، لیکن ان کی نظریں نہیں بدلی تھی، اور آج یہ پہلا گلٹ تھا جو اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اس سے اللہ پکا پکا ناراض ہوگا، اس کو کھانے کا قدر ہی نہیں۔ لوگ اس روٹی کے لیے دھکے کھاتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کھائے گا، ہمارا پیشن گوئی ہے۔ قادر اس کے نکلتے ہی بولا۔ قادر بس کر جا، تو کیوں اتنا پیسے پر مرتا ہے؟ اگر 1-2 وقت کی روٹی ہم اسے کھلا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ کی دی گئی روٹی کی قدر کرتا ہے، بندے کی بھی کرے۔ یہ کنجوسوں والی بات چھوڑ دے کہ کوئی آگے کھا لے گا تو تیری دولت لٹ جائے گی۔ بشیر بھائی کہتے ہی اس کا کھانا اٹھانے لگے۔ وہ قاضی کی نفسیات سے واقف تھے، وہ کسی پر 1 روپیہ خرچ کرنے پر روادار نہیں تھا۔ قادر تلملا کر چپ ہو گیا تھا، زیادہ بولتا تو بے عزت ہوتا۔ اس کے بخل پن سے سب عاجز تھے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہاں بھائی، آج سارے لوگ جو یوشے کے کیا کہنا چاہیے، امیرانہ پن اور یوشے کے غرور پہ بڑا جو ہے نا وہ تھے، اتنے میسیجز مجھے آتے تھے کہ کب اس کے غرور کا سر نیچا ہوگا۔ چلو بھائی، آ جاؤ سارے، کہاں چھپے ہوئے ہو؟ ویوز تو آپ لوگ دیتے نہیں ہو، ریویوز تو آپ لوگ دیتے نہیں ہو۔ اب ماشاءاللہ سے طبیعت سے رگڑا جا رہا ہے یوشے کو۔ کون کون خوش ہے؟ ریویو میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ لوگ اچھے ریویوز نہیں دیں گے، ویڈیو لائک نہیں کریں گے، تو پھر میں بھی ایپیسوڈ نہیں بناؤں گی۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں۔ اگر آپ ایک انگلی کو زحمت دے کر لائک کا بٹن پریس نہیں کر سکتے، لائک کا ٹیپ پریس نہیں کر سکتے، تو پھر میں بھی ایپیسوڈ نہیں بناؤں گی۔ اگر اس ایپیسوڈ پر مجھے اچھے ریویوز نہیں ملے، اچھے لائکس نہیں ملے، اچھے شیئرز نہیں ملے، تو پھر میں مزید ایپیسوڈ نہیں بناؤں گی۔